बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वस्सहाबिहिल मुंतजबीन। नाज़रीन मोहतरम, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम मज़ाहिब आलम में मेज़बान अकबर हुसैन ज़ाहिदी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम नाज़रीन, आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब कमल कुमार राजपूत साहब। सोशल एक्टिविस्ट हैं और बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के सरबराह हैं। ज़ाहिर प्रोग्राम मज़ाहिब आलम है तो पाकिस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और पैरोकार रहते हैं, आशिती प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन ये कि हम एक दूसरे की दीनी तालीमात के हवाले से उतने आशना नहीं हैं, एक दूसरे की दीनी तालीमात के हवाले से हमने आज तक जानकारी की कोशिश नहीं की। तो बरवक्त टीवी ने ये प्रोग्राम रखा और मुनक़िद किया है कि हर मज़हब और दीन के जो उलमा और दानिश्वर हैं उनको इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाए और उनसे उनके दीनी बुनियादी अक़ाइद के हवाले से सवाल किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं कुमार राजपूत साहब। तो पहला सवाल, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा और इस हवाले से सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, ज़ाहिर हिंदुइज़्म एक बहुत पुराना और क़दीम मज़हब है, तो ज़ाहिर हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के कुछ बुनियादी अक़ाइद हैं। मिसाल के तौर पे हम इस कायनात के खालिक को एक समझते हैं, उसका किसी को शरीक नहीं समझते। हम इस कायनात की जो मखलूक है इसके राज़िक़ को भी एक ही समझते हैं, उसके अलावा दूसरा रिज़्क़ देने में उसका दूसरा शरीक नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है हिंदुइज़्म एक बहुत पुराना और क़दीमी मज़हब है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि हिंदू मज़हब के जो बुनियादी अक़ाइद हैं, जो बुनियादी फ़िक्र है और बुनियादी जो अक़ाइद हैं वो अक़ाइद क्या हैं? ज़रा ज़ाहिर है आपकी अपनी इस्तिलाहात हैं, जब तक उन इस्तिलाहात की थोड़ी सी तशरीह नहीं करेंगे, वजाहत नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है मेरे लिए वो इस्तिलाहात और हमारे नाज़रीन के लिए वो इस्तिलाहात जो है वो काबिल फ़हम नहीं होंगी। लिहाजा बुनियादी अक़ाइद जब भी आप बयान करेंगे उसके साथ थोड़ी सी वजाहत भी कीजिए ताकि जो बुनियादी अक़ाइद हैं उसके बारे में हमें ठीक तरीके से जानकारी हो सके। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल बरवक्त टीवी का कि आज उन्होंने एक अजीम टॉपिक को उजागर किया है कि हम मिल बैठ के अपने मज़ाहिब को जानें। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं उतनी नॉलेज आपको दूंगा कि आप लोगों तक ये संसार में जितने भी मज़हब हैं वो इस चीज़ को समझ सके कि हिंदुइज़्म क्या है। असल में अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा या खुदावन या जितने भी दूसरे अक़ीदे हैं उनकी सोच और फ़िक्र यही है कि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो हर जगह मौजूद है, हर जगह नज़र आता है, अपनी मुख्तलिफ़ वजाहत वो करता रहता है। तो इसी तरह हिंदुइज़्म में भी जो मेन पावर है, जो सबसे बड़ी ताकत है जिसको जानने की ज़रूरत है, वो ओम है। हम ओम हमारा अक़ीदा है। ओम जो है, ओम ही अल्लाह है, ओम ही ओम एक ओमकार है जिसे सिखिज़्म मानता है, ओम ही खुदा है जिसको किसी ने नहीं देखा, जो नूर है। हमारे जितने भी पैगंबर आए हैं वो पैगंबर जब हम उनको याद करते हैं तो याद करने से पहले हम उनके साथ ओम को जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर अक्सर सवालात यही आता है पाकिस्तान में कि आप जो बुत परस्ती करते हैं, जो बुतों को आप अपने हाथों से बनाते हैं और उन्हीं बुतों की आप इबादत कैसे करते हैं। तो अक़ीदा हमारा ये है कि हर जैसे 100 साल बाद एक सदी होती है, इसी तरह करोड़ों साल का एक युग होता है। तो ये युगों की कहानी है, मतलब युगों की दास्तां है। सतयुग था, कलयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। हर युग में खुदा के पैगंबर आए, अल्लाह के पैगंबर आए, भगवान के पैगंबर आए, ईश्वर के पैगंबर आए या खुदा के नबी आए। तो इसी तरह आज से 8000 साल पहले रामायण में हमारे जो है, रामायण में श्री रामचंद्र भगवान जी आए।
جو راجا دشرت کے پتر شری رام پرشوتم شری رام جی، ان کی ایک پوری داستان ہے جو 80,000 سال پہلے لکھی گئی تھی. اس کو زمین پر جو فرمایا گیا وہ 8,000 سال پہلے تھا. اس کے بعد شریمد بھگوت گیتا جو ہماری لکھی گئی، جس کتاب پہ ہم بلیو کرتے ہیں، عقیدہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتاب کیسے ہے؟ ہمارے جو نبی آئے تھے شری کرشن بھگوان، وہ کرشن بھگوان جی نے وقت کی گتی کو روک کر ارجن نے جو ان سے سوالات کیے تھے ان کا جواب دیا تھا. اسی کو جو ہے نا کتاب کو ہم نے وضاحت کی، وہ مطلب ان کو پنوں پہ اتارا گیا، وہ شریمد بھگوت گیتا ہے. اسی طرح شیو پران کروڑوں سال پہلے ہماری ہسٹری میں شری شیو شنکر بھگوان جی کا جو ذکر ہے، وہ ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو کہانی ہے یا ان کی جو اسٹوری ہے، اس کو شیو پران کہتے ہیں. اسی طرح ہماری جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، جب کائنات نہیں بنی تھی، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ دنیا سے پہلے بھی ایک دنیا تھی. وہ دنیا کیا تھی؟ جیسے آپ یہاں پر وضاحت کرتے ہیں جنت، ہم وضاحت کرتے ہیں سورگ کی، کہ سورگ میں جو لوگ رہتے تھے وہ فرشتے یعنی دیوتا تھے. دیوتاؤں سے کے کمپیٹ میں بھی کوئی تھا، وہ راکشس تھے. راکشس بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ جانور تھے کوئی، وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ طاقتور اور جیسے آپ فرعون کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی طاقتیں تھیں. تو اسی طرح جو دیوتا تھے وہ راکشسوں سے ان کا اس بات پہ پھڈا تھا کہ وہ اپنی جو جنت کی سیٹ ہے وہ کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے. تو یہ بھی اسی طرح جس طرح آج کے دور میں سیاست ہے، تو اس دور میں بھی ایسا کچھ تھا. تو جب ہمارے دیوتا سارے ہار گئے راکشسوں سے، تو وہ گئے ہمارے بڑے نبیوں کے پاس. ہماری 3 بڑی طاقتیں، جس میں شیو شنکر بھگوان، جس میں ہمارے وشنو بھگوان آتے ہیں، جس میں ہمارے برہم دیوتا آتے ہیں. یہ ہماری 3 بڑی طاقتیں ہیں جو جسے آپ نبی بھی کہہ سکتے ہیں، پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا بھی جو پاور ہے، اصل پاور جو ہے وہ اوم ہے، یعنی وہ بھی سب سے بڑی طاقت نہیں ہے، ان سے بڑی بھی طاقت ہے، وہ اوم ہے جسے آپ اللہ کہتے ہیں. تو وہ سب جب دیوتا فرشتے ہار گئے ان سے کہ بھئی ہم سے جنت چھین لی گئی ہے یا ہم سے سورگ چھین لیا گیا ہے، اب ہمیں جو ہے نا آپ ان سے واپس سورگ دلائیں. تو ان سے جو نور پیدا ہوا، غصے میں وہ آئے، تو وہ سارے نور مل کے ایک استری یعنی ایک فیمیل باڈی کا ایک وجود آیا، جو ہماری شیروں والی ماتا ہے، جنہوں نے شیر پہ ان کی سواری ہے. ان کے 6 ہاتھ ہے، جس میں سنگ، چکر، گدا، پدم، کمل اور ترشول واضح ہے. تو وہ انہوں نے پھر جو ہے نا راکشسوں کا وَدھ کر کے، یعنی جیسے آپ راکشس کسے کہیں گے، آپ کہیں گے کہ فرعون شیطان کا وَدھ کر کے فرشتوں کو جو ہے نا واپس جنت دلائی. تو وہ اس دور کی کہانی ہے. یہ کانسیپٹ سمجھنے کی بات ہے. جیسے ہماری دیوالی آتی ہے، دیوالی کا تہوار ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے نبی شری رام چندر بھگوان جی وہ 14 سال ون کاٹ کے، یعنی جنگل میں زندگی گزار کے، اور ایک راکشس جاتی سے وہ جنگ جیت کر واپس اپنے کل لوٹے تھے، یعنی ایودھیا واپس آئے تھے. تو ان کو جو ہے ہم نے خوشی میں پٹاخے جلائے، پھلجھڑیاں جلائی، اچھے اچھے پکوان بنائے. تو اس طرح ہم نے دیوالی کا تہوار بنایا. ایک دور میں جو ہمارے نبی تھے، تو ان کے پرہلاد ایک ایسا بچہ تھا جس کا بلیف تھا وشنو بھگوان پہ. اس کے جو پتا بادشاہ تھے ہرناکشپ، وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ بھئی کہ مجھ سے بڑی کوئی طاقت ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، دنیا میں سب کو مجھے ماننا چاہیے کیونکہ میں طاقتور ہوں. تو ان کا غرور مٹانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ایسی طاقت تھی، نہ وہ دن میں مر سکتا تھا، نہ دوپہر میں اس کو کوئی مار سکتا تھا، نہ اس کو کوئی زمین پہ مار سکتا تھا، نہ کوئی آسمان پہ مار سکتا تھا، نہ کوئی اس کو انسان مار سکتا تھا، نہ کوئی اس کو جانور مار سکتا تھا. تو اس کا وَدھ کرنے کے لیے ہمارے نبی وشنو بھگوان جی نے نرسنگ اوتار لیا، جس میں ان کا آدھا جسم شیر کا تھا، آدھا جسم انسان کا تھا، اور انہوں نے اس کو ہوا کی جگہ اپنی گود میں رکھ کے ان کا وَدھ کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے ہم ابھی ہولی کا تہوار آ رہا ہے، 17-18 کو ہولی ہے.
تو ہم ہولی مناتے ہیں. اس میں ہم نے جو خوشی ظاہر کی تو ہم نے ایک دوسرے پہ کلر پھینکے اور جو ہے طرح طرح کے رنگ اور پکوانوں سے خوشی منائی کہ بھئی ایک شیطان کا ودھ ہو گیا ہے، مطلب اس دنیا سے ایک برائی کا خاتمہ ہو گیا. اسی طرح مختلف دور میں مختلف ہمارے جو ہے نا پیغمبر آئے ہیں تو ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ہمارے مسجد روڈ والے مندر چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر بہت سی مورتیاں ملیں گی اور آپ پریشان ہوں گے کہ ان کا اصل میں بھگوان کون ہے، یہ کس کانسیپٹ کے ذریعے ان کو بھگوان مانتے یا ایشور مانتے. تو وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ اوم ہے. ہمارے جتنی بھی آیتیں ہیں اس کی شروعات اوم سے ہوتی ہے. مطلب اگر ہم نے وشنو بھگوان جی سے مانگنا ہے تو ہم کہیں گے اوم نمو بھگوتے واسودیوا، ہم وشنو بھگوان جی کو ایسے یاد کریں گے. اگر ہم نے شیو شنکر بھگوان جی سے مانگنا ہے یعنی ان کی عبادت کرنی ہے تو تب بھی ہم اوم کا سمرن ان کے ساتھ جوڑیں گے کہ اوم نمہ شیوائے. اگر ہم ماتا درگا کی پوجا کر رہے تو اس ٹائم بھی ہم کہیں گے اوم شری درگائے نمہ. تو جب تک اوم کا سمرن نہیں ہوگا ہماری عبادت کمپلیٹ نہیں ہوتی. بہت اچھی بات ہے. اچھا تو راجپوت صاحب، ظاہر دنیا میں جو اصل مذہب کا جو بانی ہوتا ہے جب اس سے ہم فاصلے پہ ہوتے ہیں، زمانہ گزرتا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی تعلیمات کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے نہ سمجھنے کی وجہ سے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے ان کی تعلیمات کے حوالے سے. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان کے اندر فرقے پائے جاتے ہیں. بالکل. تو ہندوازم کے اندر کیا اس طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں؟ اور اگر فرقے پائے جاتے ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ ذرا جو میجر فرقے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. سر اصل میں ہندوازم کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ جو عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا کہ وہ اوم ہے. اگر ہم صرف اوم کی عبادت کریں تو ہمیں کسی بھی دیوی دیوتا کو ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن فرقہ واریت اس طرح ہے کہ ہم نے جو مختلف دور میں ہمارے نبی آئے ہیں نا، ہم یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ سب ایک ہی طاقت سے آئے ہیں جو اوم ہے. تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم شری کرشن بھگوان جی کے مرید بن گئے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہرے کرشنا والے ہیں. پھر اسی طرح جو ماتا کو مانتے وہ کہتے ہیں ہم شکتی پیٹ والے ہیں، ہم ماں شکتی والے ہیں. پھر اسی طرح مختلف منڈلز بن گئے ہیں. کوئی شیو شنکر بھگوان جی کو مانتا ہے تو کہتا ہے ہمیں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن جن لوگوں میں اویئرنس ہے، جو لوگ اصل میں ہندوازم کو جانتے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوازم میں یہ سارے جو فرقے ہیں وہ آخر جڑتے ایک ہی جگہ پر ہیں. پھر اصل میں یہاں پر ایسا تھا، کانسیپٹ ایسا ہے، ہمارے کو مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والا جو ہندو ہے وہ مکس کلچر میں رہتا ہے. وہ مرشد پرستی بھی کرتا ہے، وہ ہندوازم کو بھی جانتا ہے، وہ اسلام کو بھی جانتا ہے، وہ امام بارگاہ کو بھی جانتا ہے، مطلب وہ آپ کے ساتھ محرم بھی منائے گا، وہ جو ہے کرسمس بھی منائے گا. مطلب مکس کلچر ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں، اگر یہاں سے آپ سندھ بینڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ درگاہ بھی جاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں. تو یہاں پر مکس کلچر ہے سر. بہت شکریہ نوازش. اچھا کمار راجپوت صاحب، دیکھیں ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ہماری جو مقدس کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن مجید. ظاہر ہے پروردگار عالم نے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک قانون بنا کر اس کتاب کی شکل میں ہماری طرف بھیجا، اور اس کتاب کی جو حقیقی تشریح ہے ظاہر ہے وہ ہر انسان تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کی تشریح کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا. تو اسی طرح سابقہ انبیاء جن کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب شرائع تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ نے کتابیں بھیجیں، پھر ان کی تشریح کے لیے نبی کو بھیجا. تو ہمارے پاس جو ہماری کتاب شریعت ہے وہ ہے کلام اللہ مجید، اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن مجید ہے. تو کیا ہندوازم کے اندر بھی اس طرح کی مقدس کتابیں ہیں کہ جن میں ہندوؤں کی مذہبی تعلیمات کے حوالے سے وہاں پہ گفتگو کی گئی ہو؟ اگر وہ کتابیں ہیں تو ان کے نام اور ان کی تعداد آپ ہمیں ذرا بتائیے.
سر پہلے تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ ہندوازم میں جو ویلیویبل جسے ہم آپ کو قرآن پاک سے وہ کریں گے، کمپیئر کریں گے، وہ کتاب شریمد بھگوت گیتا کو زیادہ مطلب ترجیح دیا جاتا ہے، کیونکہ شریمد بھگوت گیتا میں ایز اٹ از آل ان آل مطلب جو ہے نا آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ شریمد بھگوت گیتا ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک پنے کا گیان ہم کہتے ہیں وہ ایک سمندر ہے، کہ ہم ایک صفحے کا گیان حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے پوری باقاعدہ 18 جو اس میں ایک میں چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہماری جو کتاب ہے قرآن کریم، جی جی قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی میں نے شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ ظاہر پروردگار عالم کی جو مقدس کتاب ہے اس کی پہلی سطر، اس کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے اللہ کے مقدس نام سے۔ تو جو آپ کی مقدس کتاب ہے اس کا پہلا حرف، پہلا جملہ، پہلا فقرہ کیا ہے وہ ذرا آپ ہمیں بتائیے۔ سر ہماری جو جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں نا، اس کا پہلا جو آیت ہے نا وہ گایتری منتر ہے، یعنی گیان کا ساگر۔ میں اگر چاہے تو میں اسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہری اوم بھور بھوت سواہا تس وترت ورینیم بھرگو دیوس سدھی مئی دیو یونا پرچودیا۔ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایز اٹ از، جتنے بھی یہاں پر اسکالرز ہیں وہ بھی گایتری منتر کو اسی نالج میں لیتے ہیں جیسے آپ جو ہے پہلا کلمے کو لیتے ہیں۔ تو ایز اٹ از گایتری منتر بھی ہماری وہ سیم ٹو سیم اسی طرح کی طاقت ہے۔ ہماری مذہب میں سب سے بڑی جو آیت ہے وہ بھی گایتری منتر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے محترم کمار راجپوت صاحب، جو ہندوازم کی بنیادی تعلیمات کے اوپر بہتر انداز میں روشنی ڈال رہے تھے۔ یہ ایک سلسلہ وار پروگرام ہے، آنے والے دنوں میں مزید ہم ان کو زحمت دیں گے اور ان بنیادی تعلیمات کے حوالے سے ان کی خدمات ہم حاصل کرتے رہیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہ شریک گفتگو تھے، میں تہہ دل سے ان کا مشکور اور ممنون ہوں۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے اتنی گفتگو کافی ہوگی، باقی اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ کا میزبان اکبر حسین آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔